अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में इकॉनमी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इकॉनमी तब तक सही नहीं रह सकती जब तक वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमेशा जब भी बजट पेश किया जाता है या कोई बड़ी इकॉनमिक ग्रोथ होती है तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होती है, वो आपस में एक पेज पे नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी मईशत के को सहारा देने के लिए या मईशत के कदोकाल को आवाम तक पहुंचाने के लिए बजट बहुत ज़रूरी होता है। बजट क्या होता है ये तो आपको हम अपने माहिरीन से बताएंगे कि बजट के पूरे साल का एक ज़ख़ीरा होता है जिसमें पूरे प्लानिंग्स एंड डेवलपमेंट्स और हर किस्म के FBR के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से और मुख्तलिफ मद में पैसे रखे जाते हैं और कितनी ग्रोथ हुई, कितना डेफिसिट हुआ, सब होता है। तो 2023-24 का बजट अभी गुज़िश्ता हफ़्ते हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक़ डार ने पेश किया है। ये बजट कैसा है और इसमें आवाम के रिलीफ़ के लिए क्या कुछ रखा गया है, आया ये सही है या आगे चल के मिनी बजट की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब बातों पे हमारे पास आज एक मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में दो बड़े ही रिनाउंड एक्सपर्ट मौजूद हैं। उनसे हम इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि बजट ये कैसा है 2023-24 का, इसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या इसमें क्या कुछ मज़ीद रखा जा सकता है। तो आइए अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। मेरा पहला ही मेहमान मेरी रेस्पेक्टेड मैडम, जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है पूरे पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड में उनका नाम है, मैडम डॉक्टर शाहिदा वज़ाल साहिबा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपने स्टडी मीडिया फोकस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। यू वेरी वेलकम। मेरे दूसरे थैंक यू मैडम। मेरे दूसरे मेहमान भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आपको याद होगा कि वो भी मैडम की तरह PTV में मेरे प्रोग्राम्स में आते थे और वो भी इकोनॉमिक्स के हवाले से बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं, डॉक्टर एहसान साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब भट्टी साहब। आते हैं हमारी जो अभी गुज़िश्ता हफ़्ते बजट पेश की गई है 2023-24 को, ओवरऑल इस बजट को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, पिछले कई सालों से ये हो रहा है कि हुकूमतें IMF से कर्ज़े ले रही हैं और वो फिर बहुत ज़ालिमाना तरीक़े से उन कर्ज़ों के लिए टैक्सेस जमा करके और उनकी डेट सर्विसिंग कर रही हैं। तो पिछले कई सालों से बजट्स में यही नुमाया था कि वो लोगों की मतलब बहुत बुरे हालात कर दिए गए थे और पिछले कई बजट्स जो थे उन्होंने इस मुल्क के अवाम का बिल्कुल एक समझिए खून चूस लिया था। मगर चूँकि ये जो साल है ये गवर्नमेंट समझ रही है कि इलेक्शन ईयर है, तो इस दफ़ा थोड़ी सी तनख्वाहें बढ़ी हैं, थोड़े से पेंशन्स बढ़े हैं और हुकूमत ने कोशिश की है कि नए टैक्सेस ना लगाए ताकि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि हुकूमत को अवाम की फ़िक्र है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि ये कितने दिन का ये होगा। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद जैसे ही इलेक्शन वगैरह हो जाएं तो फिर मिनी बजट्स आ जाएं। तो हुकूमतें पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका बिल्कुल पिछले कई सालों से उनका बहुत बुरा हाल किया गया है और जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो उनको अवाम याद आ जाते हैं। मगर जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं वो फिर बड़े ही ज़ालिमाना और वैसे अंदाज में अवाम के बिल्कुल खाल भी उतार देते हैं और उसको खाल उतार के उसकी बजट डेट सर्विसिंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये है। दूसरे, इस बजट का भी ये नहीं पता कि IMF का बजट है या नहीं है, क्योंकि हुकूमत अभी तक मुस्तकिल, आप देखिए कि पिछले एक साल से भी ज़्यादा हो गया है कि IMF ने तमाम शराइत हुकूमत से मनवा ली हैं और उन शराइत को मानने की वजह से हमारी मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है, मगर उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। उसके बावजूद अभी तक हमारे साथ वो खेल रहे हैं। जी हाँ, वो खेल रहे हैं। मगर हुकूमत की ये बात है कि हुकूमत मुस्तकिल उनकी तरफ देखे जा रही है और अगर अभी वो थोड़ा सा भी इनकरेज कर दें तो गवर्नमेंट फिर फ़ौरन IMF के पास पहुंच जाएगी। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि ये नहीं कि ये एक तरफ़ा है कि वो एक तरफ़ा शर्तें मनवा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। हुकूमत मुस्तकिल उनकी तरफ देखे जा रही है और हुकूमत ने बजट में भी वो कह रही है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं रखी हैं जो IMF को नाकाबिले मतलब कबूल ना हो। तो इसलिए देखिए, हुआ ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर ये IMF का बजट बनेगा और अगर IMF कर्ज़े देगी तो हुकूमत ने जो भी मराहत भी रखी हैं IT सेक्टर के लिए
یا ایگریکلچر کے لیے یا صنعت کے لیے، تو وہ ساری بھی جو ہیں وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی۔ اگر آئی ایم ایف کے پاس حکومت چلی گئی تو پھر بہت سی یہ جو شرائط ہیں ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ پھر آئی ایم ایف سے قرضے لے گی، پھر وہی ان کی شرائط مانے گی، پھر وہی یہ ہوگا کہ سبسڈیز نہیں دے سکتے، اور حکومت جو لوگ ہیں ان پہ سارے بہت ہی زیادہ ٹیکسز لگا کے، ٹیکسز جمع کر کے اس سے ڈیٹ سروسنگ کی جائے گی۔ تو اس کا سارا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ حکومت کو آئی ایم ایف کچھ آگے مطلب جا آپ کے کے کہنے کا مطلب یہ ہے میڈم کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف ہم دیکھیں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا، اگر اپنے دوست ملکوں کی طرف ہم دیکھیں جیسے چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے اور یو اے ای ہے، انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم سروائیو کر لیں ہماری اس بجٹ کو؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے بغیر آپ زیادہ بہتر سروائیو کریں گے۔ میں نے اسی پہ میں بہت سالوں سے مشورے دے رہی ہوں، اور میں نے سب سے پہلے دسمبر 2000 میں نے ایک وہ دیا تھا، اسٹریٹجی دی تھی، اور اس میں اسٹریٹجی میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ آئی ایم ایف کی طرف نہ دیکھے، بلکہ میں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی جو آئی ایم ایف سے بہت بہتر تھی۔ یہ میں نے 23 سال پہلے دی تھی، مگر حکومتوں نے کوئی اس طرف توجہ نہیں دی۔ مگر اب میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہی ہے آلٹرنیٹیو ٹو دی آئی ایم ایف اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز۔ اس کتاب میں نے ایسے وہ بتائے ہیں، مثال کے طور پہ جو میں نے مشورے دیے تھے 23 سال پہلے، وہ ان کو بھی اور زیادہ ریفائن کر کے میں نے اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا جب بھی 23 سال پہلے کہ حکومت بارٹر ٹریڈ کرے، بجائے اس کے کہ ڈالر کے پیچھے بھاگے اور ڈالر کی وجہ سے وہ سارا اپنے وہ کرے ڈالر میں، اس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے، تو اس کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ ایک تو جو حکومت کے جو ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، جو تعیشات ہیں، جو لگژری گڈز ہیں، ان کی ایکسپورٹ کم کی جائے، ختم کی جائے، کم نہیں کی جائے، ختم کی جائے۔ تو 2019-20 کا جو امپورٹ بل ہے اس میں سے اگر ہم تعیشات کو ختم کر دیں تو ہم $3.17 بلین بچا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح میں نے کہا تھا کہ ہماری کچھ ایسی ضروریات ہیں جن کو ہم امپورٹ کرنا ختم نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ تیل ہے، اور اکثر ہم گندم بھی، پھر بھی باوجود اس کے کہ ہم ایک ایگریکلچرل ملک ہیں، ہم گندم بھی امپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ بدقسمتی ہے۔ میڈم ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، ابھی ڈاکٹر احسان شیخ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میڈم نے تفصیل سے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ آئی ایم ایف کے طرف اگر ہم جائیں گے تو ہم پھر کولیپس نہ ہو جائیں یا یہ کچھ بھی ہے، حالانکہ ہم نے بقول میڈم کے اور جو عام آدمی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی ہر بات مان لی ہے، تو آپ ایز اے ایکسپرٹ، ایز اے اکنامسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمارے لیے کیا اتنا ہی ضروری ہے کہ ہمارے ہر سال کا بجٹ ان سے ڈکٹیٹ کریں؟ دیکھیں جناب، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں نا تو 5 سال کا معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ پروگرام طے پاتا ہے، اور یہ تقریباً $6 بلین کا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہر سال ہمیں $1 بلین $1.25 بلین ملتا ہے، جو کہ 400-450 ارب روپے ہوتے ہیں۔ اس وقت بجٹ کا جو ٹوٹل والیوم ہے وہ 14,400 ارب روپے ہے، یعنی 14,000 روپے تو ہم اپنے ریسورسز سے جمع کر لیں گے، صرف 14,000 ارب روپے تو ہم اپنے وسائل سے جمع کر لیں گے، صرف 400 ارب روپے کے لیے ہم ان کے در پہ اپنی ناک رگڑتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی اتنی سخت شرائط ہمیں پاکستان کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ ان شرائط کی وجہ سے جو پاکستان میں جو معیشت کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ مقاصد نہ صرف یہ کہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ اس پر ریورس امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، وہ غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ ابتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر تو حکومتوں کو اور فائنانس منسٹرز کو کام یہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کا بجٹ بنائیں اور اس قسم کی پالیسیز دیں کہ جس سے ملک میں غربت کی شرح کم ہو۔ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہم پر لاگو ہوتی ہیں تو وہ اس قسم کی شرائط ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ملک میں غربت کی شرح کو کم کرنے کے بجائے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور گزشتہ 3-4 سالوں میں تو اس میں بہت ہی زیادہ ہم نے ابتری دیکھی ہے
تو اس وقت اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اکانومی میں بہتری آئے گی. جیسے میڈم نے فرمایا کہ اگر ہم IMF کی طرف نہیں جاتے اور یہ ڈالر کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اگر ہم بارٹر ٹریڈ کی طرف جاتے ہیں اور بارٹر ٹریڈ کی وجہ سے ہمارا جو ڈالر پر ہمارا انحصار ہے وہ کافی کم ہو جائے گا, تو پھر ہم اس قسم کی پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے ملک کے عوام کو فائدہ ہو. اب نئے جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے تحت پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں, تو ہم نے بنیادی طور پر ان 25 کروڑ لوگوں کے لیے ایک پالیسی بنانی ہے. جب ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو پاکستان کے 1% لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوتا ہے اور 99% لوگوں کے حصے میں اس سے مہنگائی آتی ہے, غربت آتی ہے, اور ایجوکیشن ان کی نہیں ہو پاتی ہے, ان پر کے صحت کے مسائل حل نہیں ہو پاتے. میں یہ سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے نمونے آپ نے بتایا, ماشاءاللہ آپ دونوں نے صحیح نمونے IMF کو وہ کیا. اب ہم IMF کو چھوڑ کے میڈم آتے ہیں اپنی اس بجٹ پہ کہ اوور آل آپ اس بجٹ کو IMF کو چھوڑ دیں, اس بجٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ایک بات یہ بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. مطلب ایک جو ہمارا جو آدھا حصہ ہے وہ لوگوں نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا, ان کے اپنے پرابلم سے ہم اس پہ نہیں جاتے. لیکن یہ کہ اب اوور آل اگر اکتوبر میں الیکشن بھی ہو جاتا ہے مثال, کیونکہ جو کہ ہونا ہے آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے, اگر اس میں الیکشن ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ آگے کیری کرے گا یا کچھ اس میں اور کوئی ماڈیفیکیشنس ہوں گی؟ دیکھیے یہ میرے خیال سے اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ لوگوں کے جو حالات تھے, لوگ بہت پس رہے تھے, تو حکومت نے تنخواہوں میں 1 سے 16 تک 35% اضافہ کیا ہے, پھر 17 سے 22 30%, پینشن میں 17.5%. مگر حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ سب اضافہ کرنے کے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے یہ بھی کیا کہ مزدوروں کی تنخواہ 32,000 کر دی ہے, یہ اچھی بات ہے, مگر بہت سے ایک تو اس کو منیمم ویج کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں منیمم ویج کچھ بھی ہو, کیونکہ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو منیمم ویج نہیں دیں گے, ہم رکھ لیتے ہیں, کچھ پیسے دے دیں گے. تو منیمم ویج کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو منیمم ویج میں بھی نہیں آتے ہیں, ان کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں, وہ نوکریاں بھی نہیں کر رہے ہیں, کہ بہت سے لوگ بہت بری ان کا حال ہو گیا ہے. تو ان کی کہاں سے جب وہ مطلب ان مراد سے مستفید نہیں ہو پائیں گے تو ان کے حالات کیسے ہوں گے؟ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ اب چونکہ جو میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ میں نے جو مشورے دیے تھے اس میں یہ تھا کہ بارٹر ٹریڈ کریں اور آپ بہت سے تعیشات کی امپورٹ بند کریں اور آپ بہت سے آلٹرنیٹیو مارکیٹس ڈھونڈیں اپنے ایکسپورٹس کے لیے اور نئے ایکسپورٹ پروڈکٹس ڈھونڈیں. تیل آیا ہے ہمارے پاس روس سے, تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم زیادہ تر انحصار بڑھائیں ان ملکوں پہ. روس ہے, ایران ہے اور ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, یہ وہ ممالک ہیں جن سے ہم چائنا ہے, چائنا تو بہت ضروری ہے, اور چائنا نے تو آپ دیکھیں سی پیک کیا ہمارے لیے, سی پیک کیا ہے, اور اس کے علاوہ چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور اس کے علاوہ چائنا اور سعودی عربیہ تک, سعودی عربیہ جو بالکل ایک ویسٹرن کنٹری تھا, وہ تک لوکل کرنسی میں کر رہے ہیں ٹریڈنگ. میڈم ایران بھی ہمارے ساتھ مل کے کہا ہے, ایران کا بھی کہا ہے, ایران, ٹرکی, سعودی عرب, روس ہے, چین ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ایران ہے, ترکی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ملکوں سے اپنی تجارت بڑھائیں, اور ان میں سے بہت سے ملک مثال کے طور پہ جیسا میں نے کہا کہ ایران اور چائنا جو ہیں وہ لوکل کرنسی میں کر رہے ہیں. تو جب آپ لوکل کرنسی میں کریں گے تو یعنی کہ جو ریجنل کرنسی ہیں, چائنا کی ہو سکتی ہے, اس میں اور ملکوں کی ہو سکتی ہے, تو اس سے ڈالر پہ جو یہ انحصار ہے یہ کم ہوگا. ڈالر پہ انحصار کم ہوگا تو آپ کو ڈالر کی ویلیو اتنی نہیں بڑھے گی, ڈالر کی ویلیو گرے گی. تو ایک تو یہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے
کہ اس طرح ایک تو یہ ہوگا اور دوسرے ہماری ریجنل تجارت جو ہے وہ بڑھے گی. وہ بڑھے گی. تو تو آپ کے پاس دوبارہ میں آتا ہوں جی. میڈم. اب ڈاکٹر صاحب جیسے میڈم نے فرمایا ماشاءاللہ تفصیل سے کہ ریجنل کوآپریشن کے اگر ہمارے کنٹریز ہیں ان کو بھی ہم اگر اپنے لوپ میں لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نہیں لیں گے. ساری بات ہوتی ہے پلاننگ کی اور پالیسیز کی کہ کس طرح ہم جہاں کہاں جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ان کے کچھ کمپوننٹس پہ کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہمارے ملک کا بیسک جو ہے وہ نیسیسٹی آف لائف ہے. ہمارا جو بدقسمتی سے جو ہمارا جو ریشو ہے لٹریسی ریشو وہ جو سائن کرنے والے ہی صرف جو ہیں وہ 25 سے کم ہیں. 19% تک جو ہے ہم کہا جاتا ہے اور اخبار پڑھنے والے 20-21% ہیں. تو ایک تو بجٹ کو بڑھانا ہے, ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بڑھانا چاہیے تاکہ غریبوں کے لیے کچھ ہو سکے. اس بجٹ میں ان دو کمپوننٹس کے بارے میں کیا کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ روایتی طور پر گزشتہ 75 سالوں سے ان دو شعبوں کو جو کہ ہماری زندگی کے لیے ہماری زندگی کے اہم ترین شعبے ہیں, خصوصاً ہماری معیشت کو آگے لے جانے کے لیے ناگزیر ہیں. بے شک ان دو شعبوں کو گزشتہ 75 سالوں سے ہم اگنور کرتے آئے ہیں. اس مرتبہ جو ہم اپنے اخراجات کو دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں نظر یہ آئے گا کہ سب سے بڑا خرچہ جو ہے نا وہ ہمارا آج بھی ڈیٹ سروسنگ کا ہے. گزشتہ 75 سال سے ہم جس طریقے سے قرضے لیتے چلے آئے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا ٹیکس ریونیو وہ سارا کا سارا پچھلے قرضوں کے ایک ساتھ دینے اور ان پر سود دینے پہ خرچ ہو جائے گا, یعنی 7,000 ارب روپے سے زیادہ. اچھا 7,000 ارب روپے ہمارا ٹیکس پہ چلا جائے گا. جبکہ ایجوکیشن پہ آپ دیکھیے تو آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے بھی جو ہے جو 50-60 ارب روپے الوکیٹ کرنے میں ہمیں دقت پیش آتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں ہیلتھ کے شعبے میں اتنی زیادہ الوکیشنز نہیں ہوتی. یہ دو شعبے ہم گزشتہ 75 سالوں سے اگنور کرتے آئے ہیں. اس بجٹ میں کچھ اس روایتی بجٹ میں بھی جو ہے اس حوالے سے اس بجٹ کو میں روایتی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بہت زیادہ الوکیشن ان دو سیکٹرز میں نہیں ہوئی ہے. تو جس طریقے سے گزشتہ بجٹس میں ان دو شعبوں کو اگنور کیا جاتا رہا ہے, اس مرتبہ بھی ان دو شعبوں کو اگنور کیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی مزید کچھ اس میں گنجائش ہے. جی ہاں, اس میں یقیناً بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم آہستہ آہستہ, یہ فوری طور پر نہیں ہو سکتا. بالکل. تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ پوری اکانومی کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا. ہماری حکومت وہ اسٹارٹنگ نیگیٹو سے لیں گی تو اس سے ایسی حکومتوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان دو شعبوں پر زیادہ خرچ کریں. تو ہم جس خطے میں لوکیٹڈ ہیں وہاں دو کمپوننٹ جو ہے ہمارے بجٹ میں بہت امپورٹنٹ ہو گئے. ایک تو یہ 75 سال کے بوروئنگ کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ, اور دوسرا یہ کہ ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا بجٹ کا پورشن جو ہے وہ ڈیفنس پر خرچ کرنا پڑتا ہے. اس مرتبہ بھی ڈیفنس پر ہمارے 1800 ارب روپے سے زیادہ کا الوکیشن ہوا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں تو وہاں پر مضبوط ڈیفنس جو ہے وہ ناگزیر ہے ہمارے لیے. تو لیکن اس حوالے سے میرا اپنا خیال یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کہ اگر ہم اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ اگر اچھے تعلقات رکھیں, جیسے افغانستان ہے, انڈیا ہے, ان خاص کر کے ان دو ملکوں کے ساتھ, تو پھر ہمیں اتنا زیادہ ڈیفینس پہ نہیں جانا پڑے. ہاں بالکل. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایسا پاور پالیٹکس چل جاتا ہے. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ مختلف ہماری اسٹیبلشمنٹس بھی اور ہماری مختلف حکومتیں بھی, انہوں نے بارہا یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں سے زیادہ بہتر ہو جائیں, تو اور وہ ہمیں ڈیفنس پہ اتنا زیادہ بجٹ الوکیٹ نہ کرنا پڑے. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے پولیٹکس میں اس طریقے سے انوالو ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے تعلقات ہماری خواہش کے باوجود ہمارے پڑوسیوں سے بہتر نہیں ہو پاتے, اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی صورتحال ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں قومی سالمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے ڈیفنس پہ کچھ نہ کچھ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. آخری سوال میں مختصراً آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اوور آل آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اوور آل میں اس بجٹ کو ایسے دیکھتی ہوں کہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کی کیونکہ لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں اسی سال، تو کوشش کی ہے کہ ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ حکومت کو ان کی فکر ہے، یہ کوشش کی ہے. مگر اگر منی بجٹس آ جائیں گے اور اگر اگلے سال وہی دوسری طرح کا ہوگا کہ لوگوں کی کھال اتار کے ٹیکسز جمع کیے جائیں اور اس سے ڈیٹ سروسنگ کی جائے، تو میں سمجھتی ہوں یہ پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی مترادف ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا؟ بالکل ایسا ہی مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو ہم واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا الیکشن بجٹ ہے، کیونکہ اگر اس بجٹ کے ٹوٹل والیوم کو 14,400 ارب روپے کے اس کے ٹوٹل والیوم کو پچھلے سال کے بجٹ سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ والیوم بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ مختلف مراحت بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، خاص طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ان کی پینشنز میں اضافے کی صورت میں. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک الیکشن بجٹ کی صورت حال ہے، لیکن یہ بجٹ جو ہے پورے سال اپلیکیبل رہے اس پر مجھے خدشات ہیں. اور جیسے ہی دوسری حکومت آئے گی تو پھر انہیں جو ہے اس بجٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا. بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منی بجٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ میڈم ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، ڈاکٹر احسان شیخ صاحب کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور بہت ہی قیمتی کمنٹس دیے، اسٹیٹمنٹس دی بجٹ کے بارے میں. ناظرین، آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کی بات سنی. ضرورت اس بات کی ہے، جیسے میڈم نے بھی فرمایا اور ڈاکٹر احسان نے بھی، کہ یہ بظاہر تو الیکشن کا بجٹ لگتا ہے، لیکن حکومت اپنے لمیٹڈ سورسز میں اور IMF کے بغیر اگر یہ بجٹ بنا رہی ہے اور آگے چل کے اگر یہی حکومت اگر پاور میں آ جائے بالفرض، جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر بھی ہیں یا ہونے کے برابر بھی ہیں، یہ تو پولیٹکس کی بات ہو گئی. اگر یہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ عمل درآمد بھی آسانی ہوگی. لیکن اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے، اگر کوئی دوسری حکومت آ جاتی ہے یا مربع بن جاتی ہے حکومت لوگوں کا، پارٹیوں کا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس پہ مزید چینجنگ بھی ہو سکتی ہے اور منی بجٹ بھی آ سکتا ہے. لیکن امید کی جا سکتی ہے، ہم امید پہ قائم ہیں کہ فی الحال جو کچھ کیا گیا ہے خاص کر کے سرکاری ملازمین کے لیے اور منیمم جو ہے چارجز مختلف 32,000 روپے کیا گیا ہے، اور تعلیم کے لیے یا ہیلتھ کے لیے جیسے ڈاکٹر احسان صاحب نے بھی کہا کہ ابھی مزید ضرورت ہے. تو اوور آل ہم امید کرتے ہیں کہ اس بجٹ سے کچھ فائدہ پڑے گا. آگے چل کے انشاءاللہ اگر ہم اپنے حالات صحیح کریں، اگر ہم اپنی سیونگ کریں اور اپنے ترجیحات جو ہیں ہم اپنے انڈیویجول سے زیادہ اپنے ملک کے لیے سوچیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس IMF سے یا اوروں سے ہم اپنا کشکول نہ توڑیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.